बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के ये दो नाम जिस्म से बीमारी को भगा देते हैं। कोई भी शख्स किसी भी नमाज के बाद इन्हें पढ़े तो अल्लाह उसके जिस्म को हर बीमारी से पाक कर देगा। ये दो नाम पढ़ने वाला कभी बीमार नहीं होता। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर 100 साल का बूढ़ा भी इसे पढ़ ले, बूढ़ी औरत भी इसे पढ़ ले तो वो भी जवान हो जाए, उनकी हर बीमारी ख़त्म हो जाए, उन्हें हर बीमारी से निजात मिल जाए और अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देगा। खुदा के लिए आज का यह अमल आपने पढ़कर अपने दोनों हाथ पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेने हैं। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर बाहर, अंदरूनी बैरूनी जैसी भी कोई बीमारी होगी, तकलीफ होगी, जिस्म में आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी मुसीबतों को घेर रखा होगा, वह सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देगा। मेरी सबसे पहले अपने मालिक व खालिक अपने अल्लाह से दुआ है कि मेरे परवरदिगार, जो आँखें आज की ये वीडियो देख रही हैं, मेरे तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, सबको शिफा अता फरमा। जो दूर दराज तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत से पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े इलाज करवाते हैं, लेकिन शिफा नहीं मिलती, ऐ मेरे अल्लाह, आज के इस अमल की बरकत से, इस अमल की ताकत से सबकी बीमारियों को दूर फरमा दे और सबको शिफा अता फरमा दे। ख़ास तौर पर जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, जो बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, ऐ मेरे अल्लाह, इस अमल की बरकत से उनको ऐसी सेहत अता फरमा दे कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालो, आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसको आपने ज़रूर कर लेना है। अगर आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, हकीमों के पास गए हैं, बहुत से पैसे लगाए हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज ये अमल करके भी देख लो, मेरी बात मान कर देख लो। आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ना आप घर से बाहर निकलेंगे, ना आपको गाड़ी करवानी पड़ेगी कि अपने मरीज को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं। अपने घर में बैठे बैठे इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने नकल किया है कि वो फरमाते हैं कि जो शख्स किसी भी लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो, वल्लाह तबारक व तआला के ये दो नाम पढ़कर रोज़ाना एक तस्बीह पढ़कर पानी पर दम करके पी लें, दुआ मांगे, यकीन रखकर अगर आप ये अमल कर लें तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको अल्लाह पाक के दो नाम का एक ऐसा अमल बताऊंगा जो शायद आज से पहले आपने इसको किया हो, इसको जो कर गया इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से हर बीमारी से शिफा पाएगा। आजकल मोदे के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिगर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, शुगर का मसला हो गया, थकावट हो गई, ज़हनी दबाव, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिनका हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो छोटी छोटी उम्र के लोग हैं जिनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो खुद को 50 साल का, 60 साल का महसूस करते हैं, यानी इतनी कम उम्र में वो खुद को बड़ा महसूस करना शुरू हो चुके हैं। ये हालात हो चुके हैं और ये सब उन मौजी बीमारियों की वजह से होता है। इंसान जब बीमारियों से आजिज़ आता है तो डॉक्टर भी उसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरेपी शुरू हो चुके हैं। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शिफा पाते देखा और सुना है।
جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے اللہ پاک کے 2 نام کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ کی ہر طرح کی اندرونی بیرونی جس طرح کی بھی بیماری ہوں گی، اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کی علم ہے کہ آج کے دور میں بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک بیماری ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینوں تک، سالوں تک بیماری میں گھیر رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہر بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کی محتاجگی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد بھی آپ چاہیں جہاں مرضی اپنی مریض کو لے کر جاتے رہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موضوع امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں سے بعض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کے وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں ابھر پکڑ رہی ہیں ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمی کو ہوتا ہو۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی 2 گنا ہے۔ فرمایا، ہاں یہی بات ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی اور چیز ہو، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ابو اشعث انصاری کہتے ہیں کہ میں مسجد کے طرف گیا اور اول وقت میں گیا، مجھے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ملے، ان کے ساتھ کئی صحابی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔
ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے. ان دونوں نے اس سے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. سیدنا شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اٹھتا ہے. فرشتے سے فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا اور اسے آزما رہا ہوں. تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو. ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور ویوالا نہ کرے. مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا ان کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے. کسی بھی قسم کی بیماری ہو اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے. بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ کی جانب سے امتحان و آزمائش ہیں جن کا علاج ادویات سے کرنا چاہیے تو سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج کرانا بھی جائز اور مستحب عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ادا ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اس کی جانب سے ملتی ہے. اس کے لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دوام تاثیر پیدا ہو جائے. بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی فائدہ نہ ہو تو دیکھا گیا کہ ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے غائب بھی ہو جاتا ہے. بس بندے کو وعدہ کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی اور اخلاص ہونا چاہیے. جو لوگ اس عمل کو پڑھ کر اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک کر پی لیا کریں تو جہاں ان کو جسمانی اور عوارض سے جسمانی بیماریوں سے نجات ملے گی وہاں باطنی طور پر بھی اس کو سکون ملے گا. یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادت و اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے. اس عمل کو بطور تسبیح کرنے والے خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتے، ایک طاقت ان کے ساتھ رواں رہتی ہے. یہ مایوسی اور ڈپریشن کا مجرم عمل ہے. جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے بڑا سود مند عمل ہے. ارشاد ربانی ہے اور جو شخص کسی ایک جان بچا لے، کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العزت کی نعمت قرار دیا. اس حوالے سے ارشاد ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کی اذن سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے کے سوا
ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتا نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 4 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ عیادت کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس عیادت کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت نے ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عیادت کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، تو اللہ اس سے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعائیں ہو جو حدیث میں آئی ہیں، اسی لیے ڈاکٹر بشرط ایمان ان سے اجر و ثواب کا اس وقت تک حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ امور انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا ہی عیادت ہے، جو کہ عبادت بھی ہے۔ اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے، اور خدا نہ خواستہ ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ دھندا تو کہلا جا سکتا ہے۔ خدمت خلق کا نام دینا نا انصافی ہے، کیونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے، اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے، اس لیے شریعت میں اس بارے میں مکمل رہنمائی کی گئی ہے، اور ڈاکٹر کی ضرورت، اس کی ذمہ داریاں اور اس کی معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں زر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرما دیا ہے، اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دوائیوں کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز انجام دیتے ہیں، اسی لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمت نہایت اہم ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج ہے۔ اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ بیماری انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہے لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، اور تیمارداری اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بہت اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے
گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اس طرح ڈاکٹر سے گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کے مصداق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نفع ہو۔ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس، بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے۔ ان سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ گروہ انسان کا سب سے بڑا محسن ہے، اور اس نسبت سے ان کی توقیر و تکریم معاشرے کا فریضہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلدی فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقعی ہوئی تو لوگ ڈاکٹر سے الجھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اس کی جان کی بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ تضامن عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت و شفا اللہ کی مشیت میں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کرے اور اپنے گھر سے دوائیں لا کر کھلا دیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے پیسے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنا دیا جائے، اور اجرت کے ساتھ ساتھ اجر کو پہلے کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ کہ تعلیم اور علاج میں زبردست کاروباروں کی صورت اختیار کر لی ہے، اور معاشی کشمکش کی وجہ سے بہت سے ہسپتال ہوٹل میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیس مریض کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن گئی ہے۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جائے ہر بار فیس ادا کرے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتہ ڈاکٹر فیس وصول کر لیتے ہیں۔ پھر آمدنی کے بالواسطہ ذرائع بھی پیدا کر لیے ہیں، دوائیں لکھی جاتی ہیں اور مخصوص متعین دکانوں سے دوا خرید کرنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ان سے کمیشن مل سکے۔ مریض پر بوجھ ڈالنے اور اپنی جیب بھرنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوائیاں پہلے لکھی گئی تھی ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوئی کہ دوا تبدیل کر دی جاتی ہے، اور اسی فارمولے کی دوسرا دوا جس کا نام کمپنی بدل جانے کی وجہ سے بدلا ہوا ہوتا ہے لکھ دی جاتی ہے۔ بیچارے مریض کو ڈاکٹر صاحب کی اس ہوشیاری کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی دوا مطلوب ہے اس سے زیادہ لکھ دی گئی ہے، اور چند دنوں میں نسخہ بدل دیا گیا اور زیادہ دوائی بیکار ہو گئی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نقلی دوائیں یا ایسی دوائیاں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے دی جاتی ہے، اور میری دوائیوں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ بے مقصد ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ مریض نے اگر کسی دوسرے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرایا ہو تو چاہے وہ رپورٹ 2 دن پہلے ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیا ڈاکٹر پھر سے پورے ٹیسٹ کراتا ہے، اور یہ بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس پیتھولوجسٹ کا مشورہ لیا ہے اسی کے یہاں ٹیسٹ کرایا جائے۔ ان خدمات میں مخلصانہ جستجو، تحقیق کا جذبہ، ساز و ناداری ہوتا ہے۔ اکثر اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ کمانا اور اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر یا کسی خاص ہسپتال کو مریض ریفر کرتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اگر مریض کی بھلائی کے جذبے سے ہو تب تو ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کہ ان سب کا مقصد کمیشن کھانا ہوتا ہے۔ دوائیوں پر کمیشن، ٹیسٹ پر کمیشن، مریض کے بھیجنے پر کمیشن، اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سے کمیشن کا حصول ان کمیشنوں اور ان کی بڑھتی ہوئی شرحوں نے مریض کی کمر توڑ دی ہے، اور غریب لوگوں کے لیے ہسپتال جانے کا تصور بھی ایک بوجھ ہو جاتا۔ یہ کمیشن فقہی اعتبار سے رشوت ہے، اس کا لینا حرام ہے اور اس میں واسطہ بننا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے، اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی اہمیت ہے وہی حقوق العباد کو بنیادی اور دوہری اہمیت دی گئی ہے۔
حقوق العباد میں خدمت خلق بنیادی اہمیت کا حامل شعبہ ہے، اور خدمت خلق شعبے میں بیمار اور مریض افراد کا علاج و معالجہ اور ان کی خدمت ایک عظیم نیکی ہے۔ اگر ڈاکٹر حضرات اپنے پیشے میں اخلاص و اصلاح کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں تو بلا شبہ یہ انسان کی خدمت اور ایک عظیم نیکی ہوگی۔ ناظرین، آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا سلام پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے جسم سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے، 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے مریض پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔